बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। फैज़ाबाद धरना नजर सानी केस आज सुप्रीम कोर्ट में इंतहाई अहम समाअत हुई। जनाब चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क्स थे। जस्टिस सदर मुनव्वर ने बड़े अहम सवाल उठाए और साबिक चेयरमैन पैमरा जनाब अबसार आलम साहब का जो बयान हल्फी है उसका ज़िक्र खैर रहा, उसकी अहमियत को तस्लीम किया मुअज़्ज़ज़ अदालत ने भी। मौजूदा जो चेयरमैन पैमरा है उनसे भी दिलचस्प मुकालमा हुआ। अब ये केस क्या था, आगे क्या होने जा रहा है, जो बयानात आए हैं उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आज चूँकि 1 नवंबर है और गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को जो दी गई डेडलाइन थी वो ख़त्म हो चुकी है। आज पहला रोज़ है डेडलाइन के ख़ात्मे का। तो अब तक कितने गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन है जिनका इनखला हुआ, डेडलाइन ख़त्म हो गई तो अब क्रैकडाउन का आगाज़ है, गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जा रही हैं। इसका सेटबैक क्या हो सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारी कोशिश है कि हमें प्रोग्राम के आगाज़ में ही निगरान वज़ीर दाखिला जनाब सरफराज बुगटी साहब मिल जाएँ तो उनसे हम बात कर लें और फिर हम फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस पे बात करेंगे। और तीसरा, पंजाब भर में स्मोक इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है, जो सूरत हाल लाहौर जैसे शहरों की आपके सामने ही है, सांस लेना मुहाल हुआ पड़ा है। तो सरफराज बुगटी साहब अस्सलाम वालेकुम, आप हमें सुन पा रहे हैं सर? खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम शामी साहब। मुफ्ती साहब, आज आपकी डेडलाइन तो ख़त्म हो गई, क्या आप बता सकेंगे कि कितने अभी गैर कानूनी अफ़गान जो हमारी सरज़मीन पर मौजूद हैं और दूसरे लोग जिन्हें उनके वतन वापस भेजना है? शामी साहब, ये फिगर्स जो हैं ये क्योंकि एक्यूरेट इस तरह केस में जब इलीगल एलियंस होते हैं तो सिर्फ अफगान तो नहीं है, और भी कुछ ममालिक हैं, उनके भी लोग हैं, और जिसमें ईरान है और फिर हज़ारा भी हैं, सो एंड सो ऑन। तो एक्यूरेट फिगर्स तो नहीं है क्योंकि ये वेरी करते हैं इलीगल एलियंस के। ये ज़रूर है कि 2 लाख के करीब जो है वो वॉलंटियर रिटर्न का जो हमारा प्रोग्राम था उसके मुताबिक जा चुके हैं। मगर कितने लोग बाकी हैं इसका कोई आपको अंदाज़ा नहीं है? देखिए, अंदाजा जरूर है। मैं शामी साहब ना आपको फिगर्स में फंसाना चाहता हूँ ना खुद फंसना चाहता हूँ, ठीक है, बिकॉज ये जब इलीगल काम होता है इसके फिगर्स देना फिर बसा औकात वो ज्यादा हो जाते हैं, बसा औकात कम हो जाते हैं, अभी तो फिर बंदा कोड हो जाता है। अभी जो खबर आ रही थी कि क्रैकडाउन की सर, क्रैकडाउन होगा, कुछ दहशतगर्दी का मंसूबा बेनकाब हो गया है, ये क्या सूरत हाल है? देखिए, दहशतगर्दी के मंसूबे के हवाले से तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये है कि क्रैकडाउन जो है वो एक उन सारे फॉरेनर एलियंस जो हैं जो इलीगल रह रहे हैं उनके खिलाफ यकीनन होगा। उनको हम अपने सेंटर्स में रखेंगे। हमारे जो सेंटर्स हैं इसके डिपोर्टेशन के, उन सेंटर्स में उनको रख के और फिर वहाँ पर हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटीज और साथ में जो फूड है वो प्रोवाइड किया जाएगा और उसके बाद उनको डिपोर्ट किया जाएगा उनके। नहीं तो गोया अब हम ये समझें चूँकि डेडलाइन तो कल की ख़त्म हो गई, आज पहला दिन है, तो आज रियासती इदारे हरकत में हैं। ऐसे अफराद की निशानदेही तो आप कह रहे हैं पहले से हो चुकी है, तो क्या आज से बाकायदा गिरफ्तारियाँ हो रही हैं? कराची से, पेशावर से तला है कि दर्जनों अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। अच्छा जी, गिरफ्तारी समझें आप इसको या इनको मेहमान रखना समझे। अब आप उसको जो भी समझे, जाहिर है बगैर गिरफ्तारी के तो लोग नहीं जा रहे। वॉलंटियर रिटर्न का टाइम तो चला गया, तो क्या अब हम अपने इलीगल एलियंस जो हैं उनको गिरफ्तार करेंगे और गिरफ्तार करने के बाद मैंने जैसे आपको कहा डिपोर्टेशन सेंटर्स में रखेंगे। इस सिलसिले में अभी तक अफगान सरकार का रद्द-ए-अमल क्या है? क्योंकि जो क्रॉसिंग्स हैं वहाँ पर तो मैं फुटेजेस भी देख रहा था, मुकामी कॉरेस्पॉन्डेंट से बात भी कर रहा था, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, हत्ता कि जो ट्रेड का सामान है, सब्जियाँ या फल या दीगर अजनास, वो भी ट्रक वहाँ फंसे हुए हैं। देखिए, अब ये तो इतनी बड़ी तादाद में जब होंगे इलीगल फॉरेनर्स, तो ये जो इश्यूज हैं ये तो इनका सामना तो करना पड़ेगा, बिकॉज जो क्रॉसिंग गेट्स हैं वो तुरखम है और फिर इस तरह चमन है, 3-4 और हमने डिक्लेयर किए हुए हैं। तो जाहिर है कि और अब ये नया शुरू हो रहा है, तो इनिशियली ये इस तरह के इश्यूज तो आए ही हैं और अफगान हुकूमत के साथ फॉरेन ऑफिस जरूर बातचीत कर रही है। एक चीज़ मैं आपके प्रोग्राम से बार बार बता रहा हूँ हर टीवी चैनल को, ताकि उन तक मैसेज पहुँचे जो हमारे भाई डिपोर्ट हो रहे हैं, कि देखें हम तो ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क ऑर्डर में हो। हमारे मुल्क में अगर कोई इलीगल तरीके से आया वो वापस जाए अपने मुल्क में, हमारे टैक्स नेट में आए, बिजनेस करना चाहता है, काम करना चाहता है, विजिट करना चाहता है, वीज़ा ले, पासपोर्ट पे आए, हमारा भाई है, हम उसको वेलकम करेंगे।
ادروائز ہمارے ملک میں اگر ایلیگل رہیں گے تو ہمارا سوشل فیبرک تباہ ہو رہا ہے, ہمارا انفراسٹرکچر یا جو ہماری وہ ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے ہم نے تو, اور ہمارا کرائم بڑھ رہا ہے. اب دیکھیں نا 24 میں سے 14 جو سوسائڈ بامبرز تھے وہ افغانستان کے تھے. تو اس طرح کے ایشوز پاکستان فیس کر رہا ہے, اور ہم چاہتے ہیں اور بنیادی طور پہ ایک اور بات کہ ہم نے ایک بھی مہاجر کو ابھی تک ہاتھ نہیں لگایا اور نہ لگانا ہے. اور جو رجسٹرڈ ریفیوجیز ہیں یہ تو وہ لوگ ہیں جو ایلیگل یہاں پہ رہ رہے ہیں. جب ایلیگل رہ رہے ہیں تو ظاہر ہے ان کو پھر واپس تو جانا پڑے گا. مفتی صاحب میں یہ دیکھ رہا تھا, ایک افغان نیوز ایجنسی نے اطلاع دی ہے کہ افغان حکومت نے بھی وہاں کمیٹی قائم کی ہے تاکہ ان لوگوں کو بسایا جا سکے دوبارہ. لیکن یہ جو لوگ جہاں سے بھی آئے ہیں نا, ان کے گھر تو ہوں گے, ان کی زمینیں بھی ہوں گی, اور وہاں یہ جا کر قیام پذیر ہو سکیں گے. دیکھیے میرا تو خیال ہے کہ ظاہر ہے نارملی ایسا ہی ہوتا ہے, یہ ٹرائبل سوسائٹی ہے, ہر جگہ پر ایسے جو آپ کا آبائی گھر ہوتا ہے, آبائی علاقے ہوتے ہیں, تو وہاں پر آپ کے کوئی نہ کوئی میکانزم ہو رہے ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے یہ افغان حکومت کے لیے بھی ایک چیلنج ضرور ہوگا, لیکن ظاہر ہے افغانستان ایک سیپریٹ اسٹیٹ ہے, افغانستان اپنے ایشوز خود ہینڈل کرے, ہمیں ہمارے کرنے دے. ہم اپنے ملک کو آرڈر میں لانا چاہتے ہیں. ہمارے ملک میں آپ اندازہ لگائیں کہ شامی صاحب دنیا کے کسی کونے میں ایسا نہیں ہوتا ہوگا کہ کوئی ایک کونے سے گھس جائے بغیر کسی ٹریول ڈاکومنٹ کے اور دوسرے کونے تک چلا جائے, فری لانسر بن کے پھرے, کوئی اس کو پوچھنے والا ہی نہیں ہے. وہ کوئی کام کرے, وہ کوئی چوری کرے, وہ کوئی ڈکیتی کرے, وہ کوئی بزنس کرے, کہیں نہ کہیں تو کوئی ریگولیٹری اتھارٹیز کے انڈر تو آنا پڑے گا, ہمارے ٹیکس نیٹ کے نیچے تو آنا پڑے گا. ہم ایک ایسی سافٹ اسٹیٹ بن گئے جس کی دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی. مفتی صاحب اس کی داد تو ہمیں اپنے آپ کو بھی دینی پڑے گی نا. ہمیں تو دینی پڑے گی جب ہم نے ہزاروں کی تعداد میں شناختی کارڈ جو ہے نادرا کے سسٹم کو بریچ کر کے ہماری آئیڈینٹی تھیفٹ کی گئی. تو خود کردہ رہا علاج نیست. مگر ایک بات یہ بتائیے کہ جو بنگلہ دیش میں محصور پاکستانی ہیں جو کیمپوں میں ہیں, نہ ان کے پاس بنگلہ دیش کی شناخت ہے, نہ پاکستان ان کو واپس لا رہا ہے, وہ دوسرے درجے کی بلکہ تیسرے درجے کی شہریت پر کتنی ان کی وہ کیسی زندگی اذیت ناک گزار رہے ہیں. تو اگر بنگلہ دیش یہ فیصلہ کرے کہ انہیں پاکستان بھجوانا ہے تو پھر آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ دیکھیے یہ تو اب اسٹیٹ لیول کی پالیسی ہوگی, میں اس پر انڈیویجولی تو کمنٹ نہیں کر سکتا ہوں. اور یہ اس میں فورن آفس آپ ان کو واپس کیوں نہیں لا رہے, آپ کے اپنے ہم وطن جو ہیں؟ بالکل ہمیں واپس لانا چاہیے جی, کیوں نہیں اپنے ہم وطنوں کو واپس لانا چاہیے, اور جو وہاں پر ہیں جو آنا چاہتے ہیں ان کو بالکل لانا چاہیے. اور ظاہر ہے یہ پالیسی ڈیسیجن ہوگا, یہ میں اکیلے تو اس ٹی وی پروگرام پہ اس پر کمنٹ کرنا نامناسب ہی ہوگا. آپ اسے کیبنٹ میں لے کے جائیں نا, اس پہ فیصلہ کریں. وہاں لوگ دن رات ہم سے رابطہ کر رہے ہیں جی, ان کی چیخیں ہم تک پہنچ رہی ہیں. نہیں وہ کئی بار وہاں پہ جو آپ سے وعدہ ہے کہ ضرور اس کو ڈسکشن میں لے کر آئیں گے. چلیں یہ تو اچھا کہ آپ نے وعدہ کر لیا, ضرور اس کو لے کے, کیونکہ ہمارے ہاں پروگرام میں اکثر وہاں پہ جو محصورین ہیں ان کے جاننے والے یہ خود رابطہ کر کے جس قسم پسری کا انہیں سامنا ہے اس کا رونا روتے ہیں, فریاد کرتے ہیں, پاکستان کی جانب دیکھتے ہیں کہ ہماری مدد کرے. اس لیے شامی صاحب بار بار یہ پوائنٹ اٹھا رہے تھے. اب جو جا رہے ہیں افغان, اس کے اوپر جب سے ہماری ریاست نے فیصلہ کیا ہے, افغان ریاست کی جانب سے ابھی تک کیا اس کا رد عمل ہے اور کوئی لیش بیک آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں میں اپنا گھر ٹھیک کرنا چاہتا ہوں, اور میرے گھر ٹھیک کرنے میں کسی اور کو کیوں کوئی پرابلم ہوگی, اور اگر کوئی ہوگی تو یہ فورن آفس کا ڈومین ہے, فورن آفس اس کو ہینڈل کر رہا ہوگا, وہ افغان جو بری حکومت ہے ان سے بات چیت کر رہا ہوگا. تو میں اس پر معافی چاہتا ہوں کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے سبجیکٹ میں رہوں, اپنے ڈومین میں رہوں اور اس سے باہر نہ نکلوں. تو میرا خیال ہے کہ ہاں یہ ضرور ہے کہ میں اپنا گھر ٹھیک کروں گا, کوئی ناراض ہو کوئی خوش ہو. آپ دیکھنا اس کی مینیفیسٹیشن یہ ہے, اس کا جو پبلک تاثر ہے وہ یہاں تک پہنچ گیا کہ آپ کو یاد ہوگا جب افغان کرکٹ ٹیم پاکستان سے جیتی تو ان کا جو مین آف دا میچ کھلاڑی تھا اس نے اس کو ڈیڈیکیٹ کیا ان ریفیوجیز کو جو پاکستان سے اس نے کہا نکالے جا رہے ہیں. حالانکہ تکنیکی اعتبار سے, اصولی اعتبار سے وہ ہمارے ہاں مہاجرین تھے فار ٹائم بینگ. مہاجر نہیں تھے, وہ کیا کہیں انہیں, وہ پناہ گزین نہیں, کچھ بھی نہیں, وہ بس ایک اجنبی تھے. تو مہاجر تو وہ ہے نا جن کے پاس باقاعدہ رجسٹرڈ ہے, کارڈ ہے. ابھی تک وہ سکون سے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو پبلک پلس بنی, وہ جو کرکٹر کے بیان کے اوپر جو انڈیا بھر میں یا دنیا بھر میں جو اس کا مانی لیا گیا, وہ بڑا ایسے لے گیا جیسے پاکستان کوئی غلط کام کر رہا ہے. دیکھیں پاکستان کوئی کروئل اسٹیٹ تو نہیں ہے. جو رجسٹرڈ ریفیوجیز ہیں کسی ایک کو ہاتھ نہیں لگایا جا رہا, یہ ایلیگل ایلینز ہیں
جن کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے, نہ UNHCR کے ساتھ رجسٹرڈ ہے, نہ پاکستان کی کسی اتھارٹی کے ساتھ رجسٹرڈ ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ میرے مکان کو نقب لگا کر یا پچھلی دیوار پھلانگ کر کوئی اندر آ جائے اور ایک بیل بجا کے اندر آ جائے, چاہے وہ بھوکا ہو میں اس کو کھانا کھلاؤں. فرق ہے دونوں میں. جب نقب لگا کے آئے گا, چھلانگ مار کے آئے گا تو میرے لیے الارمنگ ہوگا, میں اس کو گھر سے ضرور نکالوں گا. وہ آئے دروازے سے موسٹ ویلکم, ڈاکومنٹ لے کر آئے, ہم اس کے ہمارے سر آنکھوں پر. لیکن آپ دیکھیں کہ ایک دن تو ایسا آنا ہے کہ اب افغانستان میں امن آ چکا ہے, اب افغانستان میں کوئی انسرجنسی نہیں ہے, کوئی خانہ جنگی نہیں ہے, تو الٹیمیٹلی تو ان ریفیوجیز سے بھی واپس جانا ہے. چلے پہلے فیز میں وہ لوگ جائیں گے جو انلیگل ہیں, سیکنڈ فیز میں, تھرڈ فیز میں تو آخر انہوں نے بھی تو واپس اپنے علاقوں میں بسنا ہے, واپس اپنے گھروں میں بسنا ہے. اس وقت کے حالات یہ تھے کہ وہاں پر خانہ جنگی تھی, جنگ تھی, تو جنگ کی وجہ سے لوگ آ گئے, وہ پناہ گزین بنے, ان کو رہنا چاہیے تھا پناہ گزین کیمپس میں, وہ کیمپس کے بجائے ہمارے اربن سینٹرز میں آ گئے. ٹھیک, اچھا اب ہمیں اب الٹیمیٹلی تو انہوں نے بھی واپس جانا ہے, لیکن فار دا ٹائم بینگ ہماری اپروچ یہ ہے کہ جو انلیگل ایلینز ہیں ہم ان کو نکالیں گے. اچھا, دوسرا جو نقطہ تھا, کیونکہ یہ پوائنٹ سے آپ کے رجسٹرڈ ریفیوجیز, جو رجسٹرڈ ہیں مہاجرین یہاں پہ, کیا وہ کاروبار کر سکتے ہیں, جاری رکھ سکتے ہیں؟ انہوں نے جائیدادیں لے رکھی ہیں, یہاں شاپس بنا رکھی ہیں, وہ کاروبار کر سکتے ہیں یا وہ ٹیکس نیٹ چیک کرنا پڑے گا؟ اگر نہیں تو انہیں بھی بھیجنا پڑے گا. ظاہر ہے جی, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے لیگل کاروبار کرنا ہے, جب ہم ویسٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں, ہم گلف سے ریکویسٹ کر رہے ہیں, ہم چائنا کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں پاکستان میں بزنس کریں, تو ہم افغان بھائیوں کو بھی کہیں گے کہ آئیں پاکستان میں بزنس کریں, پر ریگولیٹری اتھارٹیز کے نیچے. پتہ ہونا چاہیے کہ کیا بزنس کر رہے ہیں, اس کا ٹیکس نیٹ کیا ہے, آپ کی انکم کیا ہے, آپ اس کا سورس آف انکم کیا ہے. دیر از اے میتھڈ, تو اس میتھڈ کو فالو کریں. ہم اس کو ہر ایک کو ویلکم کر رہے ہیں, تو ہم افغان بھائیوں کو کیوں نہ ویلکم کریں. دو اور نقطے ہیں, شامی صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی انلیگل کاروبار نہیں کرنے دیں گے. ٹھیک ہے, دو اور نقطے ہیں سر. ایک تو یہ دیکھیں نا کہ اس معاملے پہ کیا ہماری تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں آن بورڈ ہیں ریاست کی اس مانگ کے ساتھ ہم آواز ہیں یہ نہیں؟ کیونکہ حضرت مولانا فضل الرحمان تو اس پہ کچھ شکایت کرتے دکھائی دیے اس معاملے کے اوپر. اور دوسرا نقطہ ہے, پشاور ہائی کورٹ میں وہ فنکار, وہ گائک جن کا تعلق افغانستان سے اور یہاں وہ قیام پذیر تھے اور اپنا جو شعبہ ہے اس میں کام کر رہے تھے, وہ پہنچے کہ جی ہم وہاں نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں پہ تو اس فنی شعبے کے اوپر پابندی ہے, ہمارا روزگار نہیں بن پائے گا, تو ہمیں یہاں رہنے دیا جائے. تو وزارت داخلہ سے یا خارجہ سے پشاور ہائی کورٹ نے جواب بھی مانگا ہے. جی وہ ہم سے جواب مانگا ہے, ہم جواب دیں گے, ہم کوئی کول اسٹیٹ نہیں ہے. لیکن میں نے آپ سے کہا نا کہ کوئی میکنزم ہوتا ہے, کوئی ہمیں درخواست دے, کوئی کہے کہ میں اسائلم چاہتا ہوں, کوئی گراؤنڈ دے. اب ایسی ہوا میں بات کر رہے ہیں کہ جی فلانا فنکار ہے, کوئی کسی تو میکنزم میں آئے گا نا وہ فنکار, درخواست دینا ہائی کورٹ میں. اب آپ دیکھیں یہ پاکستان کے حوالے سے یہ ساری چیزیں, کیا افغانستان کا بارڈر رشیا کے ساتھ نہیں لگتا, سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے ساتھ نہیں لگتا, کیا ایران کے ساتھ نہیں لگتا, ازبکستان کے ساتھ, وہاں پر کیا ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے؟ یہ صرف ہمارے ملک میں مادر پتر آزادی ہے کہ ایک بندہ کسی پورس بارڈر سے اندر آ جائے, وہ سیٹل ہو جائے, پاکستان کے جس مرضی اسپتال میں اپنا علاج کرائے, پاکستان کے جس مرضی پبلک ٹرانسپورٹ پہ ٹریول کرے, نہ کوئی ٹیکس دے گا, نہ کوئی بل دے گا, اور ایلیگل ایکٹیویٹیز بھی کرے گا, ایلیگل بزنس بھی کرے گا, اور اس کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں. ٹھیک, یہ تو ہم اپنی فیاضی کی ذات تو دینا. یہ کوئی کسی نے باہر سے آ کے پالیسی تو نہیں نافذ کی نا, ہمارے اپنے کرتوت ہیں, اپنا کیا دھرا ہے. کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے جی, کیے دھرے تو سارے ہمارے. اب آپ مجھے اندازہ لگائیں, افغان ٹریڈ ہے, اب افغانستان میں کاسمیٹکس کی ضرورت نہیں ہے, ہم سب کو پتا ہے خواتین کی کاسمیٹکس کا. افغان ٹریڈ میں کتنے ارب ڈالر کی جو ہے وہ صرف کاسمیٹک آ رہی ہے. اب جب ہم نے اس کو تھوڑا ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی ہے, تو میرا خیال ہے یہ جتنے بھی بڑے بڑے سٹورز لاہور میں, ان میں یہ کاسمیٹک ختم ہو جائے گی بغیر ٹیکس کے. آپ یقین کریں کہ صرف کنٹینر ٹریول کرتا تھا, کہ آپ سمگلنگ کا حال آپ دیکھ رہے ہیں. افغانوں کے نام پر تو لوٹ یہاں مچائی ہوئی ہے نا خود ہم نے, ہماری بکل میں چور ہے. شامی صاحب میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ معاملہ ہمارے اپنے گھر کے اندر ہے, تو اگر اس کو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کریں لمیٹڈ سے ٹائم میں اور لمیٹڈ سے مینڈیٹ کے ساتھ, تو داد ہی دیتے شامی صاحب. چلیے بالکل ٹھیک. اچھا, آپ کی موجودگی کا فائدہ, دو چیزیں اور بڑی امپورٹنٹ ہے سر, 2 منٹ اور دیجیے گا ہمیں. جی پلیز. ایک تو آج اطلاع ملی کہ جو باب پارٹی ہے جس سے شاید آپ کا بھی کوئی تعلق تھا, رہا ہے یا ہوتا ہوگا, اس نے یہ فیصلہ کیا ہے, کئی ایک ان کے اراکین نے, کہ میاں نواز شریف صاحب چونکہ واپس آ چکے ہیں تو وہ چاروں صوبوں کا دورہ کرنا چاہ رہے ہیں, اور وہ کوئٹہ بھی جائیں گے, تو وہ کہہ رہے ہیں جی ہم ان کی آمد پہ باقاعدہ نون لیگ میں شامل ہو جائیں گے.
تو کیا آپ بھی کوئی ایسا ارادہ رکھتے ہیں مستقبل میں آج یا کل، یا آپ کسی اور طرح کی سیاست کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں بات اتنی ہے کہ یہ جب باپ کی کریشن ہوئی تو ایک سیریس تھاٹ پروسیس سے لوگ گزرے کہ کوئی ایسی جماعت بننی چاہیے. بلوچستان میں 2 قسم کی پالیٹکس ہو رہی ہے جی. ایک وہ لوگ ہیں جو قوم پرست پالیٹکس کرتے ہیں، چاہے پشتون چاہے بلوچ، اور پھر ایک ہم ہیں جو فیڈرلسٹ پالیٹکس کرتے ہیں، اور بیچ میں پھر ایک چنک جیجوائی کا ہے، ان کا مذہبی سیاست ہے. تو لہذا جو فیڈرلسٹ ہے انہوں نے سوچا کہ یہ مختلف پارٹیز میں تتر بتر تھے، کوئی پیپلز پارٹی میں، کوئی نون میں، کوئی کدھر مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز میں. انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنی ایک جماعت بنائیں، اور اپنی جماعت بنا کر ایک پالیٹکس میں 18th امینڈمنٹ کے بعد ہم اپنے فیصلے کوئٹہ میں کریں، بجائے اس کے کہ وہ کہیں اور کریں. اور پھر یہ جو سیکورٹی پیراڈائم ہے اور ڈیولپمنٹ پیراڈائم ہے، یہ دونوں پیرلل چلے ہیں، اور پاکستان کی جو خوبصورت کہانی ہے بلوچستان سے، اس کا نیریٹو بیان کیا جائے اس پلیٹ فارم سے، اس جماعت سے، جس کا یقیناً مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کو نہ اتنا ادراک ہے، نہ اتنا انٹرسٹ ہے. تو اس وقت یہ تھاٹ پروسیس سے گزرے اور ایک پارٹی بنائی گئی. لیکن بدقسمتی سے ہم اس میں اتنی بری طریقے سے ناکام ہوئے کہ ہم نے جو گورننس کا ماڈل دیا، وہ جو ڈیولپمنٹ پیراڈائم تھا اس نے اور ستیہ ناش کر دیا. اور پھر جو پاکستان کا نیریٹو تھا وہ بھی کہیں پیچھے رہ گیا، اور کرپشن والا نیریٹو آگے آ گیا. اس کو سامنے رکھ کے اب لوگ پھر ایک تھاٹ پروسیس سے گزر رہے کہ یار وہ آئیڈیا تو فیل ہوا، کیوں نہ ہم اب دوبارہ جو ہے مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جس میں ہمارے کچھ دوست چلے گئے پیپلز پارٹی میں، کچھ نون لیگ میں جانا چاہتے ہیں، اور کچھ ایسے دوست ہیں جو ابھی بھی باپ کو ریٹین کرنا چاہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان عوامی پارٹی کی جو پالیٹکس ہے وہ بلوچستان میں زندہ ہے اور وہ رہے گی. جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے تو میں بھی اس تھاٹ پروسیس سے گزر رہا ہوں. آپ کو آنیسٹلی بتاؤں کہ کسی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز میں آگے چل کے سیاست کرنی ہے، یا کسی ریجنل پارٹی میں، یا بلوچستان عوامی پارٹی میں، تھاٹ پروسیس سے ضرور گزر رہا ہوں. فیصلہ جب کروں گا تو سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا. آپ کے ستارے البتہ بتاتے ہیں کہ آپ کا رجحان بھی شاید نون لیگ کی جانب ہے. بات آپ کی مطلب کہ میں اس کو نہ ہاں کر رہا ہوں نہ کر رہا ہوں، ترنت سمجھ لیں مجھے. ابھی تو نگران وزیر ہے نا، ان کو نگران وزیر رہنے دیں. نہیں، میں نے کہاں سے روک رہا ہوں، ہم تو کہہ رہے ہیں بسم اللہ جاری رکھیں حضور جب تک ہیں. اچھا جی، ان کے اوپر بھی تو کوئی نگران ہے. نگران وزیر اعظم کا جو سائنس ملک میں کس کے اوپر نگران نہیں ہے؟ یعنی عوام تو نگران ہے. ہمارے اوپر بھی نگران 2 بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے اوپر بھی. یہ بتائیے، نگران وزیر اعظم جو ہیں، لمز میں جو ان کا مکالمہ تھا اس کے اوپر بہت چرچا ہو رہی ہے، بڑی بحث ہو رہی ہے، مکالمہ ہو رہا ہے. وہ تو بڑے مطمئن دکھائی دیتے ہیں، آپ البتہ ان طالب علموں پہ کچھ خفا دکھائی دیتے ہیں. وہ میں آپ کی خفگی بعد میں آپ سے سنتا ہوں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ نگران وزیر اعظم کا تعلق اسی صوبے سے جہاں سے آپ بلوچستان سے، لمز میں جا کے اسٹوڈنٹ سے بات کر سکتے ہیں، کسی اور یونیورسٹی میں جا سکتے ہیں. نگران وزیر اعظم یا نگران وزیر داخلہ بلوچستان یونیورسٹی میں کب ان طلباء کے ان گنت سوالات کا جواب دینے جائیں گے، اس کا اعلان کیجیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کسی اسٹوڈنٹ سے میری کوئی خفگی نہیں ہے. میں بالکل اس کا برملا اعلان کرتا ہوں. ایک میرے پروگرام کو اس کے ساتھ کوریلیٹ کیا گیا. میں بنیادی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ ہم نے یہ جو ہماری نوجوان نسل ہے، جس میں میرا اپنا چھوٹا بھائی شامل ہے، جس میں میرا بھتیجا شامل ہے، رشتہ دار، عزیز، دوست، احباب، آپ کے چھوٹے بھائی، سب مطلب مل کے ہم مل جملہ ایک سوسائٹی بنتے ہیں. ہماری سوسائٹی کا جو یہ پروڈکٹ آیا ہے، یہ جو نوجوان نسل جو ہماری بعد والی نسل ہے، اس کے اندر وہ ٹھہراؤ، وہ برداشت، وہ پولیٹیکل ڈفرینسز کو اڈاپٹ کرنا، وہ چیز عدم اعتماد ہے. کیونکہ ہم ال ڈسپلن تو تھے، ہم بھی تھے ال ڈسپلن، لیکن ہم بدتمیز نہیں تھے. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، میں بھی غلط ہوں، میں سب لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اکثریت کی رائے ہے، اور میری رائے سے اتفاق بھی کیا جا سکتا ہے اور میری رائے سے اتفاق نہیں بھی کیا جا سکتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اختلاف جو ہے وہ ہمارا بدتمیزی کی طرف دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، جس کا سدباب ہونا ضروری ہے، جس کا ٹھہراؤ ہونا ضروری ہے. ہم بزرگوں کو چاہیے کہ ہمیں بتائیں کہ یہ اختلاف رائے کو بزرگوں کا کیا دھرا ہے. یہ میں نقطہ آپ پہ اور شامی صاحب پہ چھوڑ اس لیے رہا ہوں کہ اس پہ آگے بات کرتے ہیں شامی صاحب سے. میں خود کروں گا اس بات، آپ بھی ایڈ کرنا چاہیے کیونکہ آپ کا وقت قیمتی ہے، آپ غالباً کسی میٹنگ میں جانا چاہ رہے ہیں. میرا سوال وہیں کا وہیں ہے. مجھے چونکہ آپ کے صوبے میں جانے کا اکثر موقع ملتا ہے کئی ایک یونیورسٹیوں میں، میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ مجھے یقین جانیے، مجھے یونیورسٹی آف بلوچستان سے، تربت یونیورسٹی سے، گوادر سے، میرے اور آپ کے کئی جاننے والوں کا سوال آیا کہ پوچھے میں نگران وزیر اعظم سے، وزیر داخلہ سے. حضور آپ کو معلوم ہے ہم تو پائنیئرز میں سے تھے جنہوں نے یونیورسٹی جانا شروع کیا. ہم پائنیئرز تھے. بلوچستان یونیورسٹی میں پہلی دفعہ جو مکالمہ ہوا وہ 2013 کے اندر ہوا، اور وہ 2013 کے اندر مکالمے میں اور موجودہ وزیر اعظم صاحب وہاں موجود تھے، اور وزیر اعظم نے بہت بہترین انداز سے لمز کے بچوں کو
بغیر کسی غصے کے، بغیر کسی اس کے، جیسے اپنے بچوں سے بات کرتے، اور انہوں نے ان کو سمجھایا بھی ہے، ان کے سوالوں کا تحمل سے جواب بھی دیا۔ میں سوال دوبارہ فریز کرتا ہوں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ بچے کہہ رہے ہیں کہ میرا وزیر جو ہے نا وہ بن گیا نگران وزیر اعظم اور نگران وزیر داخلہ، اب وہ اگر لمس جا سکتے ہیں تو میرے پاس کب آئیں گے؟ ان کا جواب دے دیں بس۔ بہت جلدی جائیں گے۔ وزیر اعظم صاحب تو اپنا جواب خود دیں گے۔ میں جب بھی یونیورسٹی ارینج کرے گی، مجھے دعوت دے گی، میں ضرور جاؤں گا۔ چلیے بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا جناب سرفراز بگٹی صاحب۔ آ جائیں سر اس نقطے پہ جہاں پہ انہوں نے چھوڑا، وہ کہ جی وہ ایل ڈسپلنڈ یا آرگومنٹ یا بزرگوں نے یہ کام کیا ہے نا، وہ کیسے؟ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے جو بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہیں 5-7 سال وہ تو مجھے بات ہی نہیں کرنے دیتے کسی موضوع پہ۔ ہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو مجھے سکھاتے ہیں احترام، اس موضوع پہ جامی صاحب یہ نہ کہیں، اس پہ یوں نہ کہیں۔ مگر سیاست میں کیا دھما چوکڑی مچائی ہے، اوئے توئے کی سیاست، لام تراشی کی سیاست، دشنام ترازی کی سیاست، یہ نوجوانوں نے تو شروع نہیں کی نا، وہ تو اس کا وہ بھی شکار ہو گئے ہیں اس کا، وہ تو اس کی نظر ہو گئے ہیں۔ تو اگر بڑے جو ہیں کچھ تمیز سے کام لیں، کوئی مظاہرہ کریں، اخلاقیات جو ہے اس کا کوئی مظاہرہ کر کے دکھائے، تو چھوٹے بھی ان کو فالو کریں گے انشاءاللہ۔ چھوٹے تو وہی فالو کریں گے جو ان کو کر کے دکھایا جائے گا۔ بہرحال لیکن یہ بگاڑ کب آیا؟ ابھی لمبی کہانی ہے بھائی، لوگ پوچھتے ہیں نا، کیونکہ کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ آپ جو ماضی قریب ہے اس پہ ذمہ داری ڈالتے ہیں، اس سے پہلے والے لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تو کوئی لیٹ 80s میں ارلی 90s کی کارروائی ہے۔ نہیں بہت کچھ ہوا، لیکن اب بہت آگے چلا گیا معاملہ۔ اس کی وجہ یہ ایک تو میڈیا جو ہے بہت پھیل گیا ہے، الیکٹرانک میڈیا آیا، پھر پرنٹ کا پھیلاؤ ہوا، اور اس کے بعد تو سوشل میڈیا آ گیا، کوئی بے لگام میڈیا ہے نا، تو اس لیے اس پھیلاؤ کی وجہ سے بھی بڑی شدت پیدا ہو گئی۔ لیکن جو لیڈر حضرات جو زبان بولتے ہیں، وہ بھی ایک بڑی ریئر زبان ہے، وہ بھی بہت کم سنی گئی ہے اس سے پہلے۔ اس سے نقصان بھی ہوئے معاشرے کو بھی، سیاست کو بھی، اخلاقیات کو بھی۔ اچھا جی، کا محاورہ ہے بریک بھی کہ جب صاحب خانہ جو ہیں، جب صاحب خانہ ہاں جی طبلہ بجانا شروع کر دیں، ٹھیک، تو بچوں کو ناچنے گانے سے منع نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا اب وہ افغان مہاجرین والی بات ہے، میں آپ سے بات کنکلوڈ کرتا ہوں، پھر بریک بھی لینی ہے، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، اور ہم نے وہ فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس پہ بھی جانا ہے۔ یہ اس ایشو کو لے کر کے پاکستانی معاشرے پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ کچھ لوگوں کے کاروباری معاملات ڈسٹرب ہو سکتے ہیں؟ جو قانون، پہلی بات تو یہ ہے کہ قانون اگر آپ نافذ کر رہے ہیں تو وہ تو نافذ ہونا چاہیے، لیکن سافٹلی ہونا چاہیے، ابھی کوئی ایسی سختی نہیں ہونی چاہیے، اطمینان سے سمجھائیں ان کو اپنے گھر ہی جانا نا واپس، کسی اور جگہ تو جانا نہیں ہے، ان کے گھر بار تو سارے موجود ہیں، وہاں سے چھوڑنے پہ مجبور ہوئے، اب واپس جا سکتے ہیں، وہاں سکون سے رہ سکتے ہیں، لیکن میرا رونا یہ ہے کہ جو ہمارے اپنے شہری ہیں، ہاں ان کی فکر نہیں، پاکستانی ڈھاکہ میں محصور ہیں، ان کی ہمیں پریشانی کیوں نہیں ہے؟ ان کے پاس نہ کوئی شناختی کارڈ ہے، نہ ان کے پاس کوئی بنیادی سہولیات ہیں، ان کو کیوں نہیں لا رہے واپس؟ یہ سوال فاقہ کشی کی حالت میں ہے سر، وہ نہ کوئی میڈیکل ضروریات ان کی پوری ہوتی ہے، نہ کوئی روزگار کا سلسلہ ہے۔ بہرحال اس پہ بھی آج انہوں نے کہا ایسے تو جب حالات ٹھیک ہوں گے افغانستان کے، اور ٹھیک ہو رہے ہیں، تو جو یہ مہاجرین ہیں نا، ان کو بھی واپس جانا ہے، کوئی سٹیزن شپ نہیں آ گئی ان کے پاس پاکستان کی، یہ مہاجر ہیں، یہ بھی واپس جانا ہے، رجسٹرڈ ریفیوجی، ان کے گھر بار موجود ہیں، ان کی زمینیں موجود ہیں، یہ وہاں جا سکتے ہیں، اس کا بھی ایک منصوبہ بنانا پڑے گا، لیکن یہ بات کی بات ہے۔ چلیے ایک بریک ناظرین پروگرام میں۔ ویلکم بیک ناظرین، آج کی ایک اور اہم خبر، ملک کی صحافت، ملک کی سیاست، مقتدرہ، عدالت، سب کی نظریں اس کیس پر، فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس ہے۔ جناب چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس کی سماعت کی ہے، اور جو حکومت کی، وفاقی حکومت کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی تشکیل تھی اسے مسترد کیا گیا ہے، اور یہ کہا ہے جناب چیف جسٹس نے کہ ساری مشق سے اصل چیز مسنگ ہے، یہ سب آئی واش ہے۔ کمیٹی کے جو ٹی او آرز ہیں وہ آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہیں، اور ٹی او آرز میں کہاں لکھا گیا کہ کون سے مخصوص واقعے کی انکوائری کرنا ہے، یہ کمیٹی کس نے قائم کی؟ اور اس کے بعد جسٹس اطہر من اللہ نے استفسار کیا کہ ضمانت دیتے ہیں کہ آج ملک میں جو ہو رہا ہے وہ آئین کے مطابق ہے،
और फिर जनाब चीफ जस्टिस ने एक मौके पर आगे जाके ये रिमार्क्स दिए कि एक साहब बाहर से इंपोर्ट होते हैं और पूरा मुल्क मफलूज कर देते हैं, अरबों का नुकसान हुआ मगर सरकार को कोई परवाह नहीं, जानना चाहते हैं कि धरने का असल मास्टर माइंड कौन था। अबसार आलम ने वजारत दिफा के मुलाजमीन पर संजीदा इल्ज़ामात लगाए हैं और उनका जो बयान है जनाब अबसार आलम साहब का, पैमरा के साबिक चेयरमैन जी, उसके बारे में ये कहा गया कि ये इंतहाई तारीख़ी बयान है। बड़ी जुर्रत और हिम्मत का इन्होंने मुजाहरा किया, क्योंकि ये बयान जो उन्होंने दिया ये तब भी दिया जब ये ओहदे पर बराजमान थे और तब इन्होंने उस वक्त की अस्करी और सियासी क़यादत को आगाह किया, तो उस पर ख़राज तहसीन उन्होंने पेश किया। मौजूदा अदालत ने इस पर अबसार आलम साहब ने शुक्रिया अदा किया। एक और मौका आया जब एजाजुल हक साहब के वकील के साथ मुकालमा हुआ तो जनाब चीफ जस्टिस ने कहा ज़ियाउल हक को साबिक सदर नहीं मानता। और इसमें फिर दूसरा अहम केस ये अबसार आलम साहब का बयान हल्फी, उसकी अहमियत यहाँ साबित हो रही है। शामी साहब ये खुलासा कहा है कि जब कमीशन कायम होगा तो मैं उसके सामने भी ये बयान दूंगा, और उस वक्त उन्होंने ये सारे खत लिख के भेजे वजीर आजम को भी और दूसरे जिम्मेदारों को। अब ये भी जनाबे जो धरना है फैजाबाद का धरना जी, शोरा आफाक, अब मैं आपको एग्जैक्ट मैं उसने एक जुमला सर, उसने हुकूमत को मफलूज कर दिया। और उस वक्त ये हमारे शाहिद खाकान अब्बासी साहब की हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर थे, मगर जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा हुकूमत किसी और की थी जी। अच्छा, अब मैं वो जो अबसार आलम साहब का बार बार जिक्र करना उसके बाद आप तज्जिया पेश करें, वो एग्जैक्ट जो मैंने रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर थे, तो मेरी ख्वाहिश से वो एग्जैक्ट जुमले आ जाएं। तो अभी रिपोर्ट किया 2-3 सहाफ़ियों ने कि जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद सब कहते हैं कि बहुत दबाव था। अबसार आलम ने ओहदे पर रहते हुए दबाव के बारे में उस वक्त के वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ को तहरीरी तौर पर आगाह किया। वो बहादुर शख्स हैं। अबसार आलम ने जस्टिस अतहर मिनुल्लाह से कहा कि उनके लिए अल्फाज सरमाया हयात है। ये धरना क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके मकासद क्या थे, ये सारे सवालात हैं। और इस पर जनाब काजी साहब का जो फैसला है वो भी तारीख का हिस्सा है। अब ये सवालात जो हैं इनके जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखें इसके नतीजे में वो कमीशन बनेगा अदालती। हसीब मलिक साहब हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं सुप्रीम कोर्ट में अहम केस की। मगर आप जनाब चीफ जस्टिस ने कहा भाई मैं जनरल ज़ियाउल हक को ना सदर नहीं मानता, साबिक सदर। मैं उस पर आपसे बिलखुसूस सवाल करना। नहीं, वो सवाल क्या पूछ रहा भाई, तारीख में जो कुछ हो चुका है वो तो उसका हिस्सा है। अब जनरल ज़ियाउल हक हैं, याहिया खान है, या जनरल परवेज मुशर्रफ हैं, या फील्ड मार्शल अयूब का, सब तारीख का हिस्सा है। तो फिर चारों का तारीख से वर्का उड़ा देते हैं। नहीं, तारीख का इनकार तो नहीं कर सकते आप। बड़ा ये तो एक दिल के दाग उन्होंने दिखाए हैं। ठीक, अच्छा हसीब ये बताएं कि ख़त्म कहाँ हुई समाअत और तैब क्या पाया है, फिर तफसील में जाते हैं। देखें जामी साहब बहुत शुक्रिया। एक तो ये कि समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी हुई है। दूसरा मेन जो पॉइंट था वो शेख रशीद के वकील की जानिब से जो दरखास्त वापस लेने का मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था, उसके ऊपर अदालत ने ये रिमार्क्स दिए थे कि शेख रशीद बाकायदा तौर पे ये कह चुके हैं कि मैं चिल्ले से वापस आ चुका हूं। अगर वो वापस आ गए हैं तो उन्हें मौका दिया जाता है कि वो आएं और अपने केस की पैरवी करें। तो ये अदालत ने शेख रशीद को नोटिस किया है कि वो आएं और अपने केस की पैरवी करें और उसके बाद जो भी फैसला होगा वो देखा जाएगा। दूसरा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट था वो इलेक्शन कमीशन के हवाले से था, जो कि तहरीक लब्बैक के हवाले से उन्होंने जायजा रिपोर्ट जमा करवाई थी। उसके ऊपर जो है उनके वकील की जानिब से 3 महीने की मोहलत मांगी गई थी, क्योंकि एतराजात उठाए गए थे कि एक तरफ आप फॉरेन फंडिंग की बात कर रहे हैं, ऊपर से ये भी एडमिट किया जा रहा है कि 15 लाख रुपए जो है वो फॉरेन फंडिंग के तहत आए थे, और उसको ये भी एक टर्मिनोलॉजी यूज की गई कि जो है वो पीनट के बराबर है। तो क्या ये कानूनी टर्मिनोलॉजी है? ये अदालत ने पॉइंट उठाया, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के वकील ने 3 महीने की वक्त मांगा था, जिस पर अदालत ने 1 महीने का टाइम उन्हें दिया है कि 1 महीने के अंदर जायजा रिपोर्ट जमा करवाएं। तीसरा जो पॉइंट था वो अटॉर्नी जनरल के हवाले से था, क्योंकि जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दी गई थी उसके ऊपर जो है तहफ़्फ़ुज़ात एतराज़ात उठाए गए थे कि जो TOR बनाए गए हैं
اس میں تو جتنے زیادہ تعداد میں یہ ٹی او آرز بنا دیے گئے ہیں اس میں تو لگتا ہے جو بھی لوگ ہوگا عوام ہوں گی یا لوگ ہوں گے وہ تمام تر بری ہو جائیں گے. تو اس کے اوپر جو ہے عدالت نے جو ہے اسے مسترد بھی کیا اور عدالت نے جو ہے اٹارنی جنرل نے یہ کہا کہ میں حکومت سے جو ہے مذاکرات کر کے یعنی کہ مشورہ کر کے باقاعدہ طور پہ اس کے اوپر انکوائری کمیشن کے حوالے سے جو اب اس کی جو تحقیق کوئی کمیشن قائم کرنے کا حکم دیا ہے عدالت نے. بالکل جی بالکل. الیکشن یہ اٹارنی جنرل نے باقاعدہ طور پہ کہا ہے کہ میں مشاورت کے لیے مجھے تھوڑا سا وقت درکار ہوگا کیونکہ میں مشاورت کروں گا, اس کے بعد اگر انکوائری کمیشن تشکیل دیا جاتا ہے تو اس کے اندر یہ معاملات اٹھائے جائیں گے, کیونکہ جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہے اس کے اوپر لیگلی پوائنٹ جو اٹھایا گیا تھا عدالت کی طرف سے وہ یہ اٹھایا گیا تھا کہ یہ کس قانون کے تحت بنائی گئی ہے, یہ جو کہ اس کا جواب دینے میں ناکام رہے تھے اٹارنی جنرل, اور یہی بیس بنی کہ اٹارنی جنرل نے وقت مانگا جسے ایک طرح سے عدالت نے اپروو بھی کیا, انہیں وقت بھی دیا. اب 15 نومبر کو سماعت ہوگی. جی شامی صاحب بالکل 15 نومبر کو اس کی اب یہ سماعت ہوگی. بیسک شیخ رشید 15 نومبر کو آئیں گے, اس میں ان کا پوائنٹ آف ویو بھی سامنے آئے گا, کیونکہ یہ بارہا سماعت کے دوران یہ ہم نے سنا کہ ایک اتنی جلدی اس وقت ایک دوسرے کو دیکھ کے کیا نظر ثانی کی درخواستیں دائر کرتے رہے ہیں جو اب واپس لینے میں جو ہے وہ آپ وہ کر رہے ہیں, کیونکہ جو الیکشن کمیشن کے وکیل تھے یا دیگر جو وکلا تھے ان کی جانب سے ایم کیو ایم کے شیخ رشید کے جو وکیل تھے ان کی طرف سے درخواست واپس لینے کی جب یہ بات ہوئی تو عدالت نے بارہا یہ کہا کہ کیا وجوہات تھیں اس وقت, کیا ریزن تھی, کس کے کہنے کے اوپر جو ہے یہ درخواستیں دائر کی گئی تھیں الیکشن کمیشن. عدالت کا منشا کیا نظر آ رہا ہے, یعنی کیا چاہتی ہے عدالت؟ شامی صاحب مجھے تو ظاہری طور پہ جو لگتا ہے وہ یہی ہے کہ کیونکہ جو ابصار عالم کا جو سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے وہ بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے, اس کے بعد جو ہے عدالت نے کیونکہ اسے کلیئر بھی جو ذمہ داروں کا تعین کرنا چاہتی ہے عدالت, دھرنے کے پس پردہ جو ماسٹر مائنڈ تھے اور پھر ان کو سزا ملنی چاہیے کیا؟ یہ ریمارکس ہیں جی وسیم بتائیے. سر یہ باقاعدہ ریمارکس عدالت کی طرف سے دیے گئے تھے کہ ہم بیسکلی ماسٹر مائنڈ کا پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ ماسٹر مائنڈ کون ہے, اور یہی سوال بارہا عدالت کی طرف سے اٹھایا بھی گیا کہ اس کے پیچھے کون ہے, ماسٹر مائنڈ کون ہے, آپ کیوں نہیں بتا رہے ہیں. ابصار عالم صاحب نے اتنی ہمت کی ہے کہ اس وقت حاضر سروس ہو کے اس وقت کے وزیر اعظم کو جب ہیئرنگ ہوگی, نہیں وہ موجودہ چیئرمین پیمرا جو ہیں ان کو بھی لینے کے دینے پڑ گئے نا, ان سے پوچھا آپ کی بالکل وہ کیا واقعہ ہے سی. جی بالکل, کیونکہ ابصار عالم صاحب کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آئی پھر اس کے بعد جو موجودہ چیئرمین پیمرا ہے اس کی طرف سے ان کی طرف سے کوئی خاطر خواہ کوئی سٹیٹمنٹ کوئی اپنے اون نہیں کیا جا رہا تھا. انہوں نے کہا 63 سال کا ہو گئے ہوں آج کے دن, اب تک 63 سال ہے. انہوں نے پھر سرزنش کی نا. ہاں کیسا جواب کسی کلاس روم میں غالباً دیا تو ٹیچر کسی نکر پہ کھڑا کرتا. کیوں حسیب ایسے ہی تھا کچھ مفہوم؟ سر بالکل ایسے ہی تھا, اور یہ باقاعدہ طور پہ پہلے ان سے پوچھا گیا, روسٹرم پہ جیسے ہی آئے تو پہلے ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس سے پہلے چیئرمین پیمرا سے پہلے کون سے ڈپارٹمنٹ میں تھے, وہاں پہ کتنا عرصہ وہ کام کیا. چیئرمین پیمرا جب بنے تو اس وقت آپ کے اور جو ابصار عالم ہیں ان دونوں کے درمیان میں بھی کوئی اور چیئرمین رہا جس کے اوپر انہوں نے تفصیلاً جو ہے عدالت کو پہلے بتایا کہ جو ہے 6 مہینے کے لیے یہ سیٹ خالی بھی رہی. اس کے بعد جو ہے میری تعیناتی ہوئی اور جو ہے وزارت اطلاعات و نشریات سے میری جو ہے ادھر مجھے ڈپیوٹ کیا گیا تھا. اور باقی اوور آل جو کیونکہ ان کی طرف سے کلیئر نہیں بتایا جا رہا تھا, کلیئر کوئی سٹانس نہیں تھا ان کا, تو اس کے اوپر جو ہے بارہا ہم نے دیکھا کہ عدالت کی طرف سے سرزنش بھی کی گئی, ایک برہمی کا اظہار بھی کیا گیا کہ آپ کی ایج کیا ہے, اور اس عمر کے اندر جو ہے اگر اسکول لائف کے اندر کوئی بچہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اسے کلاس کے کونے میں جو ہے ہاتھ کھڑا کر کے جو ہے نا کھڑا کروا دیا جاتا ہے. فیض آباد دھرنا کیس اور پھر جنرل فیض حمید کا ذکر خیر, ابصار عالم صاحب کا بیان حلفی اور کئی جماعتوں اور شیخ صاحب سمیت ان کے وکلاء کا پیچھے ہٹنا, لیکن جناب چیف جسٹس نے کہا انج نہیں, بات نکلے گی انج نہیں تو بہت دور تک جائے گی, بہت دور تک جائے گی. ماسٹر مائنڈ جو ہیں ان کا تعین کرنا مقصود ٹھہرا ہے. کیا واقعی عدالت اس کا تعین کر پائے گی, اور اگر کر پاتی ہے تو کیا پھر کیا نتیجہ ہوگا, یہ بھی ایک دلچسپ سوال ہے.
اچھا سر، اب وقت ہمارے پاس رہ گیا، آخری 4-5 منٹ تو بات کرنی ہے ہم نے اسموک کے اوپر، لیکن آپ مشیر کاظمی ایک تو یہ ہے نا کہ آج ایک خبر یہ آئی ہے کہ جو رفاق کراسنگ ہے جی غزہ کی پٹی کی، اس کو کھولا گیا ہے میڈیکل کے سلسلے میں کہ جو اسرائیل زخمی کے ہیں اور حماس کے جی اور مصر کے اور درمیان ایک معاہدہ ہو گیا ہے، باتیں طے پائی ہیں، قطر بھی اس میں شامل ہے شاید، کہ وہ اب جو غیر ملکی وہاں سے نکالے جا سکیں گے اور امدادی سامان وہاں جائے گا۔ جی تو اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے اس پہ تو ایک غزہ میں آپ دیکھیں نا وہ پوری دنیا میں ایک احتجاج کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ اب تو لاطینی امریکہ کے ملک ہیں، انہوں نے بولیویا نے سفارتی تعلقات انہوں نے منقطع کر دیے ہیں۔ سفارتی تعلقات منقطع کیے ہیں۔ ایرانی صدر نے کہا ہے کہ کبھی آپ کم از کم معاشی بائیکاٹ تو کریں نا، اسلامی دنیا جو ہے اسرائیل سے سارے تعلقات تو منقطع کر لے۔ اس کی کئی گنا زیادہ تو لاطینی امریکی ممالک جو ہیں وہ نہ صرف سفیر واپس بلا رہے ہیں بلکہ سفارتی جو تعلقات اسکاٹ لینڈ کے فرسٹ منسٹر ہیں وہ بھی برسے ہیں اپنی پارٹی کے لیڈر پر، تو ایک احتجاج تو ہو رہا ہے پوری دنیا میں، لیکن بالآخر یہ ہاتھ کب روکا جائے گا، کب توڑا جائے گا، اس کا اس کے لیے ہم دعا کر سکتے سر دیکھیں جب آپ ٹیکنالوجی میں یا دفاع میں کمزور ہوں تو اتحاد کام آتا ہے۔ اگر یک زبان ہو کر مؤثر آواز اٹھائی جائے، دنیا کی ضمیر کو جھنجھوڑا جائے تو اس سے فرق یقیناً پڑتا ہے اور پڑنا چاہیے۔ اس سلسلے میں بہرحال ہماری اپنی ذمہ لگے داری تو ہوئے ہیں، پریشر تو ڈال رہے ہیں مسلمان ممالک جی ہاں جتنا کر سکتے ہیں، اور جو مغرب ہے، امریکہ ہے، یورپ ہے، ان اپنے ملکوں میں مظاہرے ہو رہے ہیں، اور رائے عامہ جو ہے نہیں وہ پورے برطانیہ میں، امریکہ میں، جگہ جگہ وہ مظاہرے کیے جا رہے ہیں اور دھرنے دیے جا رہے ہیں ظلم کے خلاف۔ کل ایک ریفیوجی کیمپ پہ انہوں نے حملہ کیا ہے، رات کے ایک حماس کے رہنما کے نام پر 450 افراد وہاں شہید ہوئے۔ بہرحال اچھا سر، آخری منٹ ہے، مشیر کاظمی صاحب کا اپنا ذکر کرنا ہے پھر۔ ہاں، مشیر کاظمی صاحب جو ہیں بڑے ہمارے بہت بڑے شاعر تھے، اور وہ ان کی شاعری یعنی انہوں نے فلمی نغمے بھی لکھے، قومی ترانے بھی لکھے، اور غزلیں بھی کہیں، گیت، اور جو یعنی سقوط ڈھاکہ کے بعد تو قبر اقبال پر جو ان کی نظم ہے گیا روتا ہوا، تو وہ تو انہوں نے اس کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا، ایک شاعر پاکستان بن گئے وہ۔ اور انہوں نے 8 دسمبر 1975 کو 50 سال کے لگ بھگ عمر ہوگی وفات پائی۔ ان کے بیٹے نے یہ اب ان کی کتاب کلیات مرتب کر دی۔ بیٹا ان کا امریکہ میں ہوتا ہے، اور اب اس نے ثقلین کاظمی، وہ کلیات کا مشیر کاظمی جمع کی ہیں، سارا کلام یکجا کر دیا۔ 2 شعر سنائے پھر پروگرام ختم ہو رہا ہے۔ اور کیا شعر سنائیں آپ کو؟ ایک اب کیا بہت کچھ لکھا ہے انہوں نے۔ ہر بات پر روئے، چھڑی جمہوریت کی بات ہم اس بات پر روئے، مشیر کاظمی الجھے ہوئے حالات پر روئے، وطن میں امن و خوشحالی کے عنوانات پر روئے، صحافت پر، قلم پر، طرز اخبارات پر روئے، اور گرانی پر، منافع کی کبھی بہتات پر روئے، اور کبھی بڑھتے ہوئے ٹیکسوں کے رجحانات پر۔ یہ لگتا ہے کہ آج کے دن کے لیے لکھی گئی تھی۔ ناظرین ایک بریک۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات کل، تب تک لیے اجازت، اللہ حافظ۔